वेलकम टू आमीन मीडिया। तो जरा आपका तारुफ दे दीजिए तो हम बता सकें हमारे नाजरीन को कि आप क्या मुकाम रखते हैं। जी, नाचिस का नाम सैयद एहसानुल्लाह कादरी है और मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयद दादा मियाँ बापू जो रूपाल वाले से मशहूर हैं। हमारा ख़ानदान सुल्तान हाजी हुद रहमतुल्लाह अलैह जो पाटन की सरज़मीन उत्तर गुजरात में आराम फरमा है, आप समरकंद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और हाजी हुद जो बादशाह थे, जी जी, वो जो समरकंद के बादशाह थे और आपने तर्क हुकूमत की और आप हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमाए। जब इस्लाम का रंग चढ़ा, सूफियत का रंग चढ़ा, तब उन्होंने वो सब और हुक्म हुआ। जी जी, तो यहाँ पे तशरीफ़ आप उनकी औलाद जी से बहुत जी अवाम में जानते हैं और आला हज़रत के नाम से भी जानते हैं उनको। तो आज उनकी जो दिन है तो इसकी खूबी क्या, इसकी खुसूसियत क्या है, और दूसरा आप जो अहमदाबाद में आप तशरीफ़ लाए तो इसके मुतालिक थोड़ी जानकारी दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आमीन मीडिया का कि आपने मुझे याद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज दारुल उलूम शाह आलम की तरफ से यहाँ पर उनके मातहत जश्न रज़ा मनाया गया और उसके साथ साथ हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैसानी इमाम अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी साथ में उर्स मनाया गया। तीन बुज़ुर्गों का इकट्ठा प्रोग्राम था ये। तीन बुज़ुर्गों का इकट्ठा एक प्रोग्राम बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत करने की मुझे खुसूसत दावत मिली और आप मेहमान खुसूसी थे इंशाअल्लाह। जी जी, बहुत बेहतर। हाँ, तो आपकी जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मुख्तसर में कि अहमद रज़ा साहब की जो शख्सियत है जिसने बड़े सगीर पर बड़ा असर छोड़ा है, जी जी, तो इनकी नुमाया कुछ ऐसी खिदमत बताएं जो आवाम न जानती हो, उस पर आप रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी पाए की शख्सियत है और ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनके बारे में आवाम नहीं जानती। आवाम बहुत कुछ जानती है और खुसूसन उनकी खिदमत में हम क्या कह सकते हैं, मगर खुसूसन उन्होंने दुनिया को इश्क़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसन दर्स दिया और न सिर्फ अपनी कलम से बल्कि अपने किरदार से भी उन्होंने वो दर्स दिया और लोगों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की तरफ आपने उम्मत को रग़बत किया, यानी इश्क़ रसूल दिलों में डाल दिया। ये इनकी खुसूसियत रही है, ये आप शायद कहना चाहते हैं। जी जी जी। कोई ऐसा वाक़या इनकी सवाने उम्री से जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया हो और जो आप भूल ना पा रहे हो, वो शेयर करना चाहें तो कहिएगा। जी, खुसूसन वाक़यात तो आपकी बहुत सारे हैं, मगर जो एक खुसूसी वाक़या है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि कहीं मैंने सुना है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को कहीं दावत दी गई थी और उस दावत में आप जा रहे थे। उस वक्त जो सफ़र का जो साधन था वो यानी पालकी थी, पालकी में आपको बिठाया गया और बिठाने के बहुत मशहूर दौरान जी 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 आपको महसूस हुआ कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या आपको ये एहसास हुआ कि मुझे कहीं से खुशबू अहले बैत आ रही है, नबी की आल की खुशबू आ रही है और आपने उस पालकी को रुकवा दिया और रुकवाने के बाद आपने अर्ज़ की कि आप में से सैयदज़ादा कौन है। तो जो सैयदज़ादे थे उन्होंने कहा कि हम मज़दूर हैं, आप हमें मज़दूरी का काम करने दें, आपका इस ताल्लुक़ न रखें तो अच्छा है। तो उन्होंने वास्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया और कहा कि अगर मैदान महशर में अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि ए अहमद रज़ा, क्या तुम्हें कांधे पे बैठने के लिए मेरी औलाद का ही कांधा मिला था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सुनकर शायद मैं और उससे आगे जाए हम जी जी, जहाँ तक मेरी जानकारी, आप मुझे गलत हो तो दुरुस्त कीजिएगा, कि उन्होंने वो हज़रत को पालकी में बिठाए और खुद अपने कंधे पर वो पालकी खींची है। जी जी जी। फिर वही जब वास्ता दिया तो सैयदज़ादे ने फिर इकरार कर लिया कि मैं ही सैयदज़ादा हूँ और फिर इमाम अहमद रज़ा ने दुनिया की इज़्ज़त और आबरू को न देखा बल्कि आखिरत की इज़्ज़त और आबरू को संभाला और उसी सैयदज़ादे को उसी पालकी में बिठाकर आपने कांधा दिया और उस सैयदज़ादे को अपने कांधों पर उठाकर ले आ गया और उसका समझो कि वो गुनाह तो नहीं था मगर उसका फिर भी फिदिया उन्होंने अदा किया। क्या बात। ऐसा लोग साहब यहाँ एक और पहलू पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इनका इल्मी मकाम तो बेशक बहुत ऊँचा है और साइंसी, फ़िकी, हदीस, कुरान की तफसीर वगैरह एक अपना मकाम रखते हैं जिसका इनको
صحیح معنوں میں مجدد کہہ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں جو ان کا یہ جو انہوں نے یہ واقعہ آپ نے جو قبل تھوڑا وقت پہلے بیان کیا، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک روحانی مقام بھی تھا کہ جن کے سادات کی جن کو بو آ جانا اور ان کو اپنے کندھے پہ ڈھونا اور حضرت سید صاحب کو، یہ کیا یہ اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا بھی روحانیت میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے کہ ان کو سیدوں کی بو آ جاتی تھی. جی بے شک یہ اولیاء کاملین اور سچے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی انعامات سے نوازتا ہے، اور اسی وجہ سے سمجھو کہ انہوں نے یہ اعلیٰ حضرت نے ایک سید زادے کی خوشبو کو سونگھ لیا، محسوس کر لیا، اور انہوں نے یہ امت کو درس دیا، ملت کو درس دیا. بہت شکریہ آپ کا آمین اسٹوڈیو پہ آنے کے لیے. منیر کلیمی صاحب، آپ دارالعلوم شاہ عالم کے ناظم اعلیٰ ہیں اور آپ مختلف طرح کی خدمات دے رہے ہیں. آپ طیبہ میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، حبیبی جاری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت کچھ خدمات شہر میں رہے ہیں. آج آپ کے ادارے نے جو یہ پروگرام منعقد کیا جشن امام احمد رضا، اس کے اوپر تھوڑی توجہ ڈالے گا، اور ساتھ ساتھ میں جیسے کہ ابھی احسان الحق صاحب آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے امام احمد رضا صاحب کی شخصیت پہ کچھ باتیں کی، تو کچھ میرا بھی نالج میں اضافہ ہو جائے اور عوام کا بھی کچھ زیادہ جانکاری ملے. ایسی کچھ باتوں پہ آپ کہیے گا کچھ دو لفظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین میڈیا کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور آج ہمارا انٹرویو وہ لے رہے ہیں. سمجھے دارالعلوم شاہ عالم اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم ادارہ ہے، عظیم درسگاہ ہے، اور گجرات کی سب سے پرانی درسگاہ ہے. اور اس کے بانی حاجی سلیمان ابراہیم صاحب جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مرید تھے اور مرید خاص تھے، اور انہوں نے اس کی بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھی ہے. سمجھے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں. منیر صاحب، یہاں حاجی سلیمان صاحب کا تذکرہ چھڑا ہے تو مجھے ان کے تعلق سے ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اگر آپ کو کوئی پوچھتا ساری جتنے بھی ان کی مال و ملکت تھی انہوں نے وقف کر دی دارالعلوم شاہ عالم میں، اور ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کے بچے کون ہیں، کہ یہ سارے طالب علم میرے بچے. کے طلبہ جو ہیں ان کو، یہاں تک کہ ان کی جو بیوی اہلیہ تھی انہوں نے بھی دارالعلوم کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا، اور پوری زندگی انہوں نے دارالعلوم میں وقف کر دی. سمجھے. اور اس وقت جب دارالعلوم کا افتتاح ہوا، اس وقت یہ کون سا سال تھا؟ یہ غالباً تقریباً جو ہے 54 کے آس پاس، 1953 کے آس پاس ہوا. تو اس وقت جو ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو بریلی شریف سے بلایا گیا، اور باقاعدہ ان کے ہاتھوں سے یہ سنگ بنیاد رکھی. تو اور دوسرا کہ جب دارالعلوم شاہ عالم کی سنگ بنیاد کے بعد جب بھی دارالعلوم شاہ عالم میں کوئی جلسہ ہوا دستار بندی کا یا یہ، تو بریلی شریف سے ہی وہاں کی شخصیات کو بلایا جاتا تھا، وہاں کے سجادہ نشینوں کو بلایا جاتا تھا. بریلی شریف کے علاوہ سرکار کلاں، پھر محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کی چوچا شریف سے، یا حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب، وہ بھی بلایا جاتا تھا. تو بیلنس اشرفی رضوی دونوں کا آپ کی طرف سے کوئی ایسا تھا ہی نہیں، اور بڑے پروگرام ہوا کرتے مجھے یاد ہے، بڑے پروگرام منعقد ہوتے تھے. اور دارالعلوم شاہ عالم نے پوری دنیا میں بڑے بڑے عالم دیے، آج بھی مطلب سنیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کی رہنمائی میں دارالعلوم شاہ عالم نے اور ترقی کی کہ جیسے جو چھوٹی سی منزل تھی اس کو آپ نے پھر نئی بلڈنگ میں ٹرانسفر کروائے بچوں کو، اور آج الحمدللہ کافی اس سے 3 دگنی چگنی چوگنی ہمارے پاس جگہ ہے یہ ادارے پاس. تو اس پر کچھ بتائیے گا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم دارالعلوم شاہ عالم کو اور آگے لے جا سکیں. تو ہم نے بچوں کو سہولت دینے کے لیے نئی بلڈنگ بھی خریدی، اور نئے جدید مطلب جیسے بیڈ وغیرہ، جس طریقے سے کھانا وغیرہ ہے اس کو الگ الگ کمرے بنا کے یہاں الحمدللہ اچھی مطلب کہ بچوں کو سہولت دی جاتی ہے، اس کی کوشش کی ہے. سمجھے. ہم اصل موضوع پہ آ جائیں. امام احمد رضا کی شخصیت. تو دارالعلوم شاہ عالم میں برسوں سے یہ ایک روایت رہی ہے. دارالعلوم شاہ عالم جب سے شروع ہوا ہے تب سے عرس رضا منایا جاتا تھا، عرس رضا منایا جاتا ہے. چونکہ میں آیا تو مجھے ایسا لگا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دن اعلیٰ حضرت کا عرس جو ہے وہ 25 صفر کو ہوتا ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں،
اور ان کی شہادت ہے وہ 28 صفر ہے. جی. تو ہم نے یہ سوچا، پھر بعد میں ایک اور ذہن بنا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بڑے اکابروں میں سے ہیں، ان کا بھی عرس جو ہے وہ 28-27 صفر کو آتا ہے. جی. تو ہم نے تینوں کو مطلب یکجا کر دیا. بہت اچھا. اور اس میں مطلب ہم نے اہل بیت کو بھی شامل کر دیا. یہاں اہل بیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، ائمہ کرام کا بھی ذکر ہوتا ہے، سمجھے. اس سے اور مطلب اس جو پروگرام ہوتا ہے اس کو چاشنی ملتی ہے. یہ عثمان بھائی کھتری جو تھے جب زمانے میں آپ سے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، وہ بھی بڑے زور شور سے شہر میں پروگرام کیا کرتے تھے. ان کی روایت آپ نے قائم رکھی. لیکن ہماری بات تھی کہ امام احمد رضا صاحب کی کوئی شخصیت پہ کوئی ایسے پہلو پہ بات کرے کہ جو لوگ کم جانتے ہو. امام احمد رضا امام عشق و محبت، جی، یقین میں بڑے پختہ تھے. بہتر. آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر جی مکمل یقین تھا. ٹھیک. ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کو دانت میں درد ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ دور تھا پلیگ کا. اس وقت چاروں بازو جو ہے وہ پلیگ کی وبا پھیلی ہوئی تھی. تو جب آپ ڈاکٹر کو بلایا اور آپ نے ڈاکٹر کو دیکھا تو ڈاکٹر نے دیکھ کے بتایا کہ آپ کو بھی وہی بیماری اثر رکھتی ہے. برابر ہے. تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھی تھی. وہ اگر دعا ریپیٹ کر دے تو عوام کو بھی جاننے مل جائے. نہیں، دعا ابھی مجھے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ دعا کا لب لباب یہ ہے کہ اگر وہ دعا کسی مریض کے سامنے پڑھ لی جائے جی تو اس مرض سے جی تم ایک امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے. ہاں، وہ مرض تم کو نہیں لگتا، بچ جائیں گے آپ، وہ مرض سے آپ بچ جاؤ گے. سمجھے. تو ان کو یقین اتنا تھا کہ میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے. ہاں جی. میں نے جو ہے پلیگ کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی ہے. تو انہوں نے جیسے ہی مطلب کہ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کو یہ وبا میں آپ مبتلا ہو گئے ہو، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے حضور، میرے رسول کا جو قول ہے اس کو سچا کر دے اور اس ڈاکٹر کے قول کو جھٹلا دے. تو ایسا ہی ہوا. بعد میں پتا چلا کہ بھائی ان کو تو ایک معمولی سا درد تھا، سمجھے. آپ نے کی اور اس میں وہ جو دانت میں جو لوئی وغیرہ جو خراب جمع ہوا تھا وہ نکل گیا اور آپ کو درد سے راحت ہو گئی. آپ کا علمی مقام؟ آپ کا علمی مقام تو بڑا ہی یعنی بہت ہی وسیع ہے. اس کے بارے میں ادنا مطلب یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ کا علمی مقام بیان کر سکوں. آپ 60 سے زیادہ علوم جانتے تھے، سمجھے. اور عرب عجم بلکہ پوری دنیا میں آپ نے علم کا ڈنکا بجایا. عرب کے علماؤں نے بھی آپ کے علم کو تسلیم کیا ہے. منیر کلیمی صاحب، یہ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ امام احمد رضا صاحب کی شخصیت پر کچھ دو ایسے شعر احسان الحق صاحب اور کلیمی صاحب آپ دونوں پیش کر کے ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جہاں صحابہ کرام کے دامن کو نہیں پکڑ رکھا ہے جی، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی پکڑ رکھا ہے. کیا بات. اور آپ وہ بات جو ہے اپنی بات ایک شعر میں اس طریقے سے پوری بات ان کی ترجمانی ہو جاتی ہے. ہاں، فرمائیے. بالکل ارشاد کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار جی، اصحاب حضور. کیا بات ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ. واہ بھائی واہ بھائی. کیا اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پوچھے کون ہے کس کا ہے نام احمد رضا. جی. کوئی پوچھے کون ہے کس کا ہے نام احمد رضا، اس سے کہنا عاشق خیر الانام احمد رضا. کیا بات. اس سے کہنا عاشق خیر الانام احمد رضا. جی. عشق احمد عشق حیدر اس کے سید کے طفیل. جی جی. عشق احمد عشق حیدر اس کے سید کے طفیل، بن گیا وہ اہل سنت کا امام احمد رضا. کیا بات. تو بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، منیر کلیمی صاحب، احسان الحق صاحب، جو باولا سے بھوپال سے تشریف لائیں. آپ نے اس پروگرام میں آ کر اور خاص کر آمین میڈیا کی آفس پر آ کر یہ انٹرویو دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. Thank you for watching Amin Media.